मैं एक जांबाज सुंदरबन में अपना दिया गया मिशन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचने की कोशिश में। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और इसे लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज 10:30 बजे मैं और हाजी मस्तान जुहू वाले बंगले पर पहुंच गए। इस बंगले से भी मेरे माजी की यादें वाबस्ता थीं। बंबई में अपने कयाम का सारा वक्त मैंने इसी बंगले में गुजारा था। यहीं मेरा इलाज होता रहा और इसी बंगले में भारतीय सीबीआई के कुत्ते मेरी बू सूंघते हुए पहुंचे थे। एक डिप्टी डायरेक्टर था और 3 उसके मातहत। बंगले के ड्राइंग रूम में सेठ करीम 10 बजे से बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। गुज़िश्ता रात को हाजी मस्तान के अचानक बुलाने से सेठ करीम बहुत खौफजदा दिखाई देता था। हमें देखते ही वो सलाम करते हुए बाअदब खड़ा हो गया। हाजी मस्तान दूसरों को मरूब करने के लिए हाथ नहीं मिलाता था। सेठ करीम के बढ़ते हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए वो सोफे पर बैठ गया और खुश्क लहजे में उसे मुखातिब करते हुए बोला कि ये मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं, इनको चंद जवाहिरात फरोख्त करने हैं। तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है कि इन जवाहिरात की सही कीमत लगाओ। कीमत लगाते वक्त ये जरूर याद रखना कि इनकी फरोख्तगी में मेरा हाथ है और मुझे शिकायत का मौका न मिले। मस्तान के कहने पर मैंने सारे जवाहिरात मेज पर ढेर कर दिए। ना तराशे होने के बावजूद उनकी चमक बिजली की रोशनी में दो चंद हो गई। सेठ करीम एक एक करके उन्हें जांचने लगा। उनका वजन करने के लिए बिजली का तराजू और साइज देखने का आला वो हमराह लाया था। सेठ करीम और उसका असिस्टेंट अपने काम में मशगूल हो गए। इसी दौरान चाय और बिस्किट आ गए। तकरीबन 1 घंटे में सेठ करीम फारिग हुआ। एक कागज पर उसने अलग अलग हर एक पत्थर का वजन, साइज और क्वालिटी लिख दी थी। एसी चलने के बावजूद उसकी पेशानी पसीने से भीग रही थी। जांच के काम से फारिग होकर उसने ऐनक उतारी और सोफे की पीठ से सर लगाकर बोला कि मस्तान सेठ, मुझे आप जानते हैं, मैंने आपसे कभी हेरा फेरी नहीं की। मेरी निगाह में इन तमाम जवाहिरात की कीमत 4 करोड़ 35 लाख है। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो जितना आप फरमाएं मैं देने को तैयार हूँ। मुझे आपकी खुशनुदी सबसे ज्यादा अजीज है। मस्तान के बिल्कुल साथ ही मैं बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने इस बात में उसका हाथ दबाया। हाजी मस्तान सोफे पर उसी नीम दराज हालत में बोला कि करीम सेठ, इस सौदे में क्या तुम कुछ नुकसान उठा रहे हो? करीम बोला कि जी नहीं, मुझे इसमें माकूल मुनाफा होने की तवक्को है। खतरा सिर्फ ये होता है कि इन पत्थरों की तराश खराश में जरा सी बेहतियाती से पत्थर टूट जाता है। हाजी मस्तान इसी अंदाज में बोला कि ठीक है, इनको तुम्हारी कीमत मंजूर है, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जवाहिर की स्मगलिंग का धंधा भी करते हो और उनकी कीमत अमरीकी डॉलरों में अदा करते हो। तुमको 3 करोड़ के मसावी अमरीकी डॉलर सरकारी नरखों पर देने होंगे और बाकी रकम भारतीय करेंसी में, और सारी अदायगी नकद और आज शाम तक हो जानी चाहिए। शाम 6 बजे तुम रकम लेकर यहीं आ जाना। ये जवाहिरात बेशक अपने साथ ले जाओ, लेकिन शाम के 6 से 6:30 नहीं होने चाहिए। सेठ करीम ने जल्दी जल्दी जवाहिरात समेटे और सलाम करते हुए खामोशी से बाहर निकल गए। कीमत दिए बगैर सेठ करीम के जवाहिरात के ले जाने का एक लम्हे को मुझे एहसास तो हुआ, जिसे मैंने फौरन झटक दिया। सारे बंबई में और उसके मज़ाफ़ात में हिंदू, मुसलमान या किसी भी मजहब वाले की जुर्रत नहीं थी कि हाजी मस्तान को धोखा दे सके। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और फिर मालाबार के बंगले की तरफ जाने लगे तो मैंने मस्तान को कहा कि मैं दिन का बाकी हिस्सा अपने साथियों के साथ गुजारना चाहता हूँ। मस्तान ने ड्राइवर को बॉम्बे गैराज चलने का कहा और 20 मिनट में हमारी गाड़ी और हाजी मस्तान के मुहाफिजों की 3 गाड़ियां बॉम्बे गैराज में दाखिल हुईं। हाजी मस्तान ने मेहमान खानों की कतार के करीब मुझे उतारा और कहा कि वो 6 बजे तक यहाँ आ जाएगा और फिर हम जुहू वाले बंगले में चलेंगे। मुझे छोड़कर हाजी मस्तान चला गया और मैंने कैसर के कमरे का रुख किया और नंबर 2 को भी वहीं बुलवा लिया। मैंने सबसे पहले तो उन्हें ये मुजदा सुनाया कि जवाहिरात का सौदा हो गया है और 4 करोड़ 35 लाख की रकम भारतीय करेंसी और डॉलरों की सूरत में आज शाम मुझे मिल जाएगी, जिसे तमाम साथियों और मरने वालों के वरसा में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने उन दोनों को कहा कि हाजी मस्तान को एक शख्स ने परेशान कर रखा है और उससे पीछा छुड़वाने की उसे कोई माकूल सूरत समझ में नहीं आ रही। मस्तान के मुझ पर इतने ज्यादा एहसान हैं कि उसे बताए बगैर मैंने ये फैसला किया है कि उसके मुखालिफ को खुद ठिकाने लगाऊंगा। मैंने उन्हें कहा कि ये फैसला मैंने खुद किया है और आप अपनी शमूलियत से इनकार कर सकते हैं बगैर किसी दबाव के। ये सिर्फ आपकी मर्जी और फैसला होगा कि मैं इस मिशन पर तन्हा जाऊं या आप मेरे हमराह हों। कैसर और नंबर 2 ने जो कुछ कहा वो ये था कि शुरू से लेकर अब तक हम सब
سرد گرم حالات، مشکلات اور دشمنوں سے مقابلے میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ آپ خود کو لیڈر سمجھ کر کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور ہر مقابلے میں آپ نے ہی قیادت کی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ ہم آپ کو اکیلا جانے دیں گے؟ جتنے مقابلے ہوئے ہیں اور جتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ٹیم ورک تھا اور آپ کے دشمنوں اور مخالفین کو ہم نے ختم کیا۔ اور جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیں چھڑوایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو اکیلا اس مشن پر جانے دیں جسے پورا کرنے کی حامی آپ نے اپنی ذاتی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے محسن کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بھری ہے؟ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ دل و جان سے میرے ساتھ دینے کو تیار ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ حاجی مستان ہمیں کبھی بھی اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جہاں پر ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور حاجی مستان سے اسلحہ مانگنے سے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، لہٰذا میں یوسف پٹیل سے کوئی اور بہانہ کر کے اسلحہ لوں گا، کیونکہ مستان سے بھی اس کے تعلقات آج کل خوشگوار نہیں ہیں۔ اس لیے شاید وہ مستان کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلحہ دینے میں ٹال مٹول کرے۔ اسلحے کے حصول کی پرابلم تو میں حل کر لوں گا۔ ابھی تک مستان کے دشمن کے نام کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں میں وہ نمایاں ہے، لہٰذا اس کے متعلق مفصل معلومات بھی مجھے مل جائیں گی۔ اس کے متعلق مجھے ایک بات ہی معلوم ہوئی ہے کہ زیر زمین کام کرنے والے گروہوں کے سرداروں کی نسبت وہ زیادہ محتاط رہتا ہے اور اس تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواریاں حائل ہوں گی۔ دنیا کے ہر مرد کی طرح عورت بھی یقیناً اس کی کمزوری ہوگی۔ کلپنا خوبصورت بھی ہے، جوان بھی اور چالاک بھی۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص تک پہنچنے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک بار وہ سامنے آ جائے تو ہم تو اسے ہلاک کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہماری طرف سے گولیاں چلیں گی اور اس طرح کے حالات میں پہل کرنے والا ہی اکثر کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے بات ختم کی تو قیصر بولا کہ کلپنا کو اس کام کے لیے رضامند کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب سے میں نے اسے بہن کہا ہے وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرنے لگی ہے۔ اس کی فطرت میں بھی مہم جوئی ہے۔ آپ کی وہ بے انتہا عزت کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے کہنے اور آپ کے لیے کام کرنے کو فوراً رضامند ہو جائے گی۔ میں نے قیصر اور نمبر 2 کو اپنے ساتھیوں سے رائے لینے اور ان کو اس مشن کے لیے اگر وہ خوشی سے رضامند ہوں تو ذہنی طور پر انہیں تیار کرنے کا کہا اور وحید کے ساتھ مالابار کے بنگلے پر چلا آیا۔ میں نے باتوں باتوں میں حاجی مستان سے گوکھلے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ٹھکانے کے متعلق پوچھا تو مستان نے بتایا کہ وہ شیواجی پارک کے بالکل قریب اونچی دیواروں والے سرخ رنگ کے بنگلے میں رہتا ہے۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے کہا کہ یہ شخص شروع میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا، مجھ سے مایوس ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کام کرنے لگا۔ شیر کی طرح نڈر اور لومڑی کی طرح مکار اس شخص نے تھوڑے ہی عرصے میں ہندوؤں پر مشتمل اپنا گروہ بنا لیا۔ مالی طور پر مستحکم ہندوؤں نے اس کی سرپرستی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے زیر زمین کام کرنے والوں میں نمایاں مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے یوسف پٹیل کو کئی بار کہا کہ گوکھلے ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ہمارا مقابلہ کر سکے اور ہمیں چیلنج کرے، لیکن اگر ابھی اس کی بیخ کنی نہ کی گئی تو ایک روز یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ یوسف تو مجھے گرانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میرے خدشے کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ مجھے یہاں تک معلوم ہوا کہ مجھ سے مال خرید کر وہ گوکھلے کو سپلائی کرتا رہا ہے۔ ابھی تک گوکھلے کو بیرون ملک منڈیوں سے ڈائریکٹ مال خریدنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے اور وہ اب بھی یوسف پٹیل سے ترکی کا بنا ہوا مال خریدتا ہے۔ مستان سے باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ گوکھلے بھرے جسم اور سر پر ہمیشہ اس طرح پھرائے رکھتا ہے۔ کسی حادثے میں اس کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ اس آنکھ کو سیاہ پٹی سے ڈھانپے رکھتا ہے۔ مجھے سب سے اہم یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے اپنے 2 ہم شکل رکھے ہوئے ہیں جو بالکل اس جیسا لباس پہنتے ہیں اور اس جیسا حلیہ بنائے رکھتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ پہچاننا دشوار ہے کہ اصلی گوکھلے کون ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اصلی گوکھلے کے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں۔ میں نے باتوں میں لگا کر حاجی مستان سے اتنی معلومات حاصل کر لیں تو اسے احساس ہوا کہ میں گوکھلے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر اس کا اصرار بڑھتا گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر تم گوکھلے کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہو تو اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈالو۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر تم تو جانتے ہو کہ ہمارا سارا اسلحہ کلکتے میں تمہارے نمائندے کے پاس ہے۔ بغیر اسلحے کے میں کیسے ایسی حماقت کرنے کا سوچ سکتا ہوں؟ اسلحے کی بات سن کر حاجی مستان کو یقین آیا کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ اسلحے کے حصول کے لیے میں اپنی پلاننگ کو آخری ٹچ دے چکا تھا۔ مالابار ہلز کے بنگلے میں باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔
شام کے ٹھیک 6 بجے مستان کے ایک کارکن نے ڈرائنگ روم میں آ کر بتایا کہ تینوں گاڑیاں اور محافظ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دونوں محافظوں سمیت جوہو کے بنگلے پر پہنچے تو 6:45 بج رہے تھے۔ سیٹھ کریم 6 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ 2 بڑے بریف کیسوں میں 3 کروڑ بھارتی کرنسی کے مساوی ڈالر اور 1 کروڑ 40 لاکھ بھارتی روپے تھے۔ سیٹھ کریم دونوں بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا کہ مستان سیٹھ، دکان پر جا کر میں نے ان جواہر کو دوبارہ پرکھا اور پھر حساب کیا تو 4 کروڑ 40 لاکھ روپے بنے، اس لیے میں طے شدہ سودے کے علاوہ 5 لاکھ مزید لایا ہوں۔ یہ حاجی مستان کا خوف تھا جس نے سیٹھ کریم کو مزید 5 لاکھ دینے پر مجبور کیا۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد سیٹھ کریم رخصت ہوا۔ حاجی مستان نے کہا کہ آج رات کا کھانا یہیں منگوا لیتے ہیں۔ کام بند ہونے کے بعد میں مسلسل مالابار کے بنگلے میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں۔ حاجی مستان نے اپنے ایک کارندے کو بلا کر کہا کہ رات کا کھانا یہیں لے آئے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ سگریٹ نکالنے کے لیے میں نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مکھ اور مورنگ قبیلوں کے سرداروں کی نشانیاں، دونوں تکونے یاقوت جو میری اس جیب کے اندرونی خفیہ جیب میں رکھے ہوئے تھے، میری انگلیوں سے ٹکرائے۔ میں نے دونوں یاقوت نکال لیے اور مستان کو دکھائے۔ مگھ اور مورنگ قبیلوں کی پوری داستان وہ مجھ سے پہلے ہی تفصیلاً سن چکا تھا۔ وہ بڑے شوق سے ان یاقوتوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ ان کے اوپر جو لکیریں کھدی ہوئی ہیں وہ خزانے کا نقشہ ہیں، اور جب یہ دونوں یاقوت ایک مستطیل کی صورت میں رکھے جائیں تو پورا نقشہ بن جاتا ہے۔ حاجی مستان ان یاقوتوں میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا جیسے اسی نے ان یاقوتوں اور نقشے کا کھوج لگایا ہو۔ میں نے مستان کی ان یاقوتوں میں دلچسپی دیکھتے ہوئے کہا، مستان بھائی، میری ایک ضرورت ہے، لیکن اسے بتانے سے پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میری ضرورت پوری کرو گے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ میں نے کہا، مستان بھائی، تم وعدہ کر چکے ہو، اس لیے وعدے سے پھرنا نہیں۔ یہ دونوں یاقوت اپنے ایک غریب لیکن مخلص بھائی کا تحفہ سمجھتے ہوئے قبول کرو۔ مستان بے یقینی کی کیفیت سے 2-4 کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یاقوت اب بھی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بولا، لیکن یہ تو بہت قیمتی ہیں اور ان میں ایک تاریخ پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری پرخلوص دوستی کے سامنے ہیج ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے انہیں قبول نہ کیا تو ابھی تمہارے سامنے میں انہیں فرش پر اپنے جوتے کی ایڑیوں تلے کچل کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ میری طبیعت اور ضد کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ اچھا بھائی، مجھے تمہارا تحفہ بصد شکریہ قبول ہے۔ ایک تکلیف اور کرنا، کل میرے منشی کو ان یاقوتوں کی تمام تفصیل لکھا دینا تاکہ اسے یاد کر کے میں اپنے دوستوں کو یہ دکھاتے ہوئے ان کے حصول میں تمہاری بہادری کے قصے سنا سکوں۔ حاجی مستان یہ کہہ کر میرے قریب کھسک آیا اور کہنے لگا کہ ان یاقوتوں کو دیکھ کر اور ان کی تاریخ سن کر یہ بات کئی بار میرے لبوں تک آئی کہ تم یہ یاقوت مجھے فروخت کر دو، لیکن تمہارے مزاج کو جانتے ہوئے میں دل کی بات نہ کہہ سکا۔ شاید میرے چہرے سے تم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ یاقوت مجھے کتنے پسند ہیں۔ اب میں اس داستان کو مکمل کرنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں۔ مستان نے اپنے کارندے کو کہا کہ فوراً سیٹھ کریم سے فون پر رابطہ کرائے۔ سیٹھ کریم ابھی اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ مستان نے اسے کہا کہ وہ تمام جواہرات لے کر فوراً اسی بنگلے پر آ جائے۔ اس فون کے بعد حاجی مستان نے 2 مختلف نمبروں پر فون کر کے گجراتی میں کوئی بات کی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی سیٹھ کریم اور پھر 2 انجان لوگ بنگلے پر آ گئے۔ حاجی مستان نے سیٹھ کریم کو ویٹنگ روم میں بیٹھنے کو کہا۔ دونوں انجان آدمی ایک ایک بریف کیس لیے ہوئے تھے۔ مستان کو بریف کیس دے کر وہ واپس چلے گئے۔ اب مستان نے سیٹھ کریم کو بلایا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ مستان نے اسے کہا کہ بیگ کھول کر جواہرات اسے دکھائے۔ کریم نے بیگ کھولا۔ مستان نے جواہرات دیکھ کر کریم سیٹھ کو کہا کہ میں نے جواہرات فروخت کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے، لہٰذا وہ اپنے روپے لے جائے۔ سیٹھ کریم کو اس کے نوٹوں بھرے دونوں بریف کیس واپس کر دیے گئے اور وہ چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ جب میں نے سیٹھ کریم کے سامنے میز پر سارے جواہرات پلٹے تھے تو حاجی مستان نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس نے سارے جواہرات واپس منگوا لیے۔ حاجی مستان کے چہرے سے ایسی خوشی ٹپکی پڑتی تھی جیسے کسی بچے کو اچانک ہی اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ جواہرات کو بیگ میں ڈالتے ہوئے حاجی مستان مسکراتے ہوئے بولا، ان یاقوتوں کے بغیر یہ جواہرات بیکار تھے، اور جواہرات کے بغیر ان یاقوتوں کی اصل حقیقت اور خزانہ ملنے کا کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اب دوستوں کو دکھانے کے لیے یاقوت اور ثبوت کے طور پر جواہرات میرے پاس ہیں، اور ان دونوں میں چھپی ہوئی تمہاری بہادری کی داستان جسے میں فخریہ بیان کروں گا، میں نے اپنے کاروباری تعلق والوں سے 3 کروڑ کے ڈالر 1 کروڑ 40 لاکھ بھارتی روپے منگوائے ہیں جو ان بریف کیسوں میں ہیں۔ اتنی دیر میں ہی کھانا آ گیا۔
حاجی مستان کے لیے پرہیزی کھانا تھا اور میرے لیے 4-5 قسم کے مختلف پرتکلف کھانے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ حاجی مستان ارب پتی ہے، اس کے نام سے دشمن کانپتے ہیں۔ اپنی دولت سے یہ دنیا بھر کی خوشیاں خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کبھی ان کے متعلق سوچتے اور جو میسر نہیں اس کی آرزو میں کھلے جاتے ہیں۔ کسی اندھے سے آنکھوں کی قیمت پوچھیں اور کسی بہرے گونگے سے سننے اور بولنے کی، کسی معذور سے مکمل صحت یابی کی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی انمول نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ہر وقت ان نعمتوں کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ راضی ہو اور ہمیں اپنی مزید نعمتوں سے نوازے اور ہماری حاجات پوری کرے۔ دوسرے روز مستان سے اجازت لے کر محبوب اسٹوڈیوز کے قریب ان فلیٹوں میں گیا جہاں پہلی بار میں یوسف پٹیل سے ملا تھا۔ وہ فلیٹ فلم ایکٹر جین کے نام پر یوسف نے خریدے تھے۔ اس بار بھی مجھے کسی نے یہ نہ بتایا کہ یوسف پٹیل ابھی تک وہیں مقیم ہے یا کہیں اور شفٹ کر گیا ہے۔ اب تو میرے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا کہ اس کے زور پر ہی وہاں کے رہائشیوں سے سچ اگلوا لوں۔ حاجی مستان نے 2 گاڑیاں میرے ہمراہ کی تھیں، ایک میں وحید اور میں تھے اور دوسرے میں محافظ۔ میں نے وحید کو بتایا کہ پہلی بار یوسف پٹیل کو میں انہی فلیٹوں میں ملا تھا اور میں نے ہی حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی صلح کروائی تھی۔ وحید بے خیالی میں بولا کہ یوسف پٹیل تو اب یہاں نہیں رہتا بلکہ اس نے میرین ڈرائیو پر تاج محل ہوٹل کے قریب ہی ایک بلڈنگ خرید لی ہے جس کے تیسرے مالے پر وہ خود رہتا ہے اور نچلی 2 منزلوں میں اس کے محافظ اور کارکن رہتے ہیں۔ میں نے وحید کو کہا کہ کیا وہ مجھے وہ بلڈنگ دکھا سکتا ہے۔ حاجی مستان کی وحید کو ہدایت تھی کہ میں جہاں بھی جانا چاہوں مجھے لے جایا جائے۔ وحید نے میرین ڈرائیو سے گزرتے وقت مجھے یوسف پٹیل کی بلڈنگ دکھائی۔ واپسی پر میں بامبے گیراج گیا اور کیسر اور نمبر 2 سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشن میں شمولیت کے لیے پوچھا ہے۔ دونوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سارے ساتھی دل و جان سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میرے خیال میں ان کی رضامندی کی ایک بڑی وجہ جواہرات کی فروختگی سے ان کو حصے میں ملنے والی بڑی رقم تھی۔ شاید ان کو یہ وہم ہو کہ انکار کی صورت میں ان کا حصہ دینے سے میں انکار کر دوں گا، حالانکہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے تب بھی میں ان کو پورا حصہ دے کر رخصت کرتا۔ کیسر نے مجھے کہا کہ کلپنا مجھے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کیسر کے کمرے میں ہی بلوا لیا۔ کلپنا روحان سی ہو رہی تھی۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کب سے ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بمبئی سب کے سپنوں کا شہر ہے اور کلپنا کے لیے یہاں آ کر بھی یہ شہر ایک سپنا ہی بنا ہوا ہے۔ یہاں سے مجھے تو ایک طرف ہمارے کسی ساتھی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی روز آپ اچانک یہاں سے روانگی کا کہہ دیں گے۔ کیسر بھائی نے مجھے آپ کے مشن کے متعلق بتایا ہے۔ میں اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر آپ کے مشن میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ آپ پلیز یہ کریں کہ ہمیں یہاں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم تازہ دم ہو سکیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں سے آپ جب چاہیں باہر جائیں اور جب چاہے واپس لوٹیں۔ ابھی ہم سب بھارت میں ہی ہیں اور شانتی پور کا واقعہ تازہ ہے۔ بہرحال میں انتظام کروں گا کہ 3 کی ٹولیوں میں کل آپ کو شہر میں گھمایا جائے۔ ہر گاڑی میں ایک محافظ اور ڈرائیور ہوگا اور آپ سب ان کے ساتھ ہی جائیں گے اور ساتھ ہی واپس لوٹیں گے۔ یہ کہہ کر میں بامبے گیراج سے مالابار ہل والے بنگلے میں لوٹ آیا اور رات کے کھانے پر حاجی مستان کو کہا کہ میرے ساتھی بمبئی میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کل 3 کی ٹولیوں میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ انہیں شہر دیکھنے بھیجوں گا۔ حاجی مستان نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک کارکن کو بلا کر کہا کہ ان سب کے لیے ڈرائیور، محافظ اور گاڑیوں کا انتظام کریں۔ بنگلہ دیشی فوجی تو اپنے بستروں سے ایسے چپکے ہوئے تھے کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ نہایت عمدہ خوراک، آرام دہ بستروں میں گھریلو پریشانیوں سے اور ڈیوٹی کی سختی سے انہیں شاید پہلی بار نجات ملی تھی۔ کھانے کے بعد منشی آ گیا جو مگ اور مورنگ قبیلوں سے ہمارے نبرد آزما ہونے اور خزانے پانے کے واقعات مجھ سے سن کر گجراتی زبان میں تحریر کر رہا تھا۔ حاجی مستان بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا اس داستان کے واقعات دوبارہ سن رہا تھا۔ مگ قبیلے سے مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے حاجی مستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پسٹل رکھنے کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اس کے بغیر میں خود کو نامکمل اور ادھورا سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے ممبئی میں رہائش کے دوران ایک پسٹل عادتاً دے سکتے ہو؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مستان نے منشی کو گجراتی میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں ہی 30 بور کے 2 پسٹل اور ان کے 2 بھرے ہوئے فالتو میگزین لے کر ایک کارکن کمرے میں آ گیا۔ میں نے ایک پسٹل اور 4 فالتو میگزین اٹھائے۔ حاجی مستان نے مزاحیہ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کیا پھر ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے جو 4 فالتو میگزین لے لیے؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تو کھجلی نہیں ہو رہی لیکن نہ جانے کب شروع ہو جائے، اس لیے حفظ ما تقدم کے لیے 4 میگزین اٹھائے ہیں۔
یہ کہہ کر میں شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل ہر صورت میں یوسف پٹیل سے ملوں گا۔ اگلی صبح 8 بجے میں حاجی مستان سے ملے بغیر بنگلے سے باہر نکل آیا اور ایک ٹیکسی لے کر میرین ڈرائیو پر یوسف پٹیل کی بلڈنگ کا رخ کیا۔ بلڈنگ کے مین گیٹ پر جا کر گھنٹی بجائی۔ گیٹ کی دیوار پر انٹرکام لگا ہوا تھا۔ کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا کہ کون ہے اور کس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ یوسف پٹیل سے ملنا ہے۔ جواب آیا کیوں ملنا ہے؟ میں جانتا تھا کہ اس کے کارندے مجھے اس سوال جواب کے چکر میں باہر سے ہی لوٹا دیں گے۔ میں نے غصے بھری آواز میں 2-3 گالیاں نکال کر اسے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ اگر تم نے اپنی یہی بے تکی بکواس جاری رکھی تو میں یوسف سے ملنے پر اسے بتاؤں گا کہ تمہارے احمق اور گدھے کے دماغ والے آدمی نے مجھے باہر کھڑا رکھ کر بلا وجہ پریشان کیا ہے، اور پھر وہ تمہارا جو حشر کرے گا اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ میری اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور چند منٹوں میں ہی آنکھیں ملتا ہوا ایک کالا بھجنگا آدمی باہر آیا اور چندھیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے پہچاننے کی کوشش میں ناکام ہو کر بمبئی کے نچلے طبقے کی زبان میں مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے مارتے ہوئے کہا کہ یوسف کو جا کر بتاؤ کہ نام پوچھنے پر میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تمہیں کسی نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ اس دھندے میں تمہارے جیسے نہلے دہلے نہ تو نام پوچھتے ہیں اور نہ ہی انہیں نام بتایا جاتا ہے۔ تھپڑ اور میرے انداز گفتگو سے اس کی نیند کافور ہو گئی اور وہ خاموشی سے مجھے اندر لے جا کر اور ایک اوسط درجے کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ میں نے صوفے سے ٹیک لگا کر سگریٹ جلایا اور پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے کہ مصداق انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسٹین گنوں سے مسلح 2 آدمی کمرے میں آئے اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہوئے اپنے پاؤں سامنے پڑی میز پر رکھے، جس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ارے صاحب آپ یہاں کہتے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا کہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کھٹمنڈو میں حاجی مستان کے آدمی کے ساتھ آپ کو روپے دینے آیا تھا۔ اس کے یہ کہنے سے مجھے بھی یاد آ گیا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے کھٹمنڈو سے میرے فون پر بہاری مہاجروں کی حالت زار بیان کرنے پر ان کی امداد کے لیے مجھے جو رقم بھیجی تھی اسے لانے والے 2 آدمیوں میں سے ایک یہ تھا، اور مجھے رقم دے کر یہ دونوں اسی روز بمبئی لوٹ گئے تھے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد یہ آدمی مجھے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر لے گیا اور ایک بہت اعلیٰ درجے کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولا کہ سیٹھ ساری رات باہر رہا ہے اور ابھی تک سو رہا ہے، میں اسے جا کر بتاتا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ دونوں مسلح آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ میری شناخت ہو چکی تھی، اس لیے مسلح پہرے داروں کا اب وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ چائے اور لوازمات سے میں فارغ ہوا ہی تھا کہ یوسف پٹیل کمرے میں داخل ہوا اور دیر تک مجھ سے لپٹا رہا۔ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اس نے مجھ سے خیر و عافیت دریافت کی اور کھٹمنڈو سے پاکستان جانے تک کے واقعات پوچھتا رہا۔ اس کی باتوں میں وہی خلوص اور آنکھوں میں خوشی کی وہی چمک تھی جو بمبئی میں گزشتہ قیام کے دوران میں نے دیکھی تھی۔ میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ یوسف کی زبان پر کئی بار کوئی بات آ کر اٹک گئی۔ میں کچھ تو سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا کہ چند روز قبل میں اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ بمبئی آیا ہوں اور حاجی مستان کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ یہ سن کر چپ سا ہو گیا تو میں نے کہا کہ یوسف بھائی، میں ایک ایسے مشن پر آیا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سمیت کسی ہوٹل میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بمبئی میں میرے 2 ہی پرخلوص دوست ہیں، تم اور حاجی مستان۔ تمہاری تلاش میں میں محبوب اسٹوڈیوز کے قریب جینت کے فلیٹوں میں گیا۔ جب وہاں سے بھی تمہارا کچھ پتہ نہ چلا تو بہت تلاش کے بعد آج تم تک پہنچ سکا ہوں۔ مستان سے مجھے صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں میں پھر کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے اور دھندے میں تم دونوں پھر ایک دوسرے کو مات دینے اور ذک پہنچانے میں لگے ہوئے ہو، اور حاجی علی کی درگاہ پر کیے ہوئے عہد پر تم دونوں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ دولت تو تم دونوں نے اتنی کما لی ہے کہ اگر دھندا چھوڑ بھی دو تو تمہاری 7 پشتیں عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ مجھے فکر ہے تو یہاں کے ان بے بس مسلمانوں کی جو تمہارے اس لڑائی جھگڑے میں تمہاری اجارہ داری ختم کرنے کے بعد ہندوؤں کی درندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ یوسف نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر حاجی مستان کے خلاف شکایتوں کے پٹارے کھول دیے۔ ان دونوں کی شکایتوں کا لب لباب یہ تھا کہ بمبئی بلکہ پورے بھارت میں زیر زمین کام کرنے والوں کا لیڈر یا بے تاج بادشاہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یوسف پٹیل خود تو وہ مقام حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کی مخالفت نے حاجی مستان کے قدم اکھیڑ دیے تھے۔ یہ دراصل اس دھندے میں ملوث ہندو گروہوں، سیاسی لیڈروں اور سرمایہ داروں کی چال تھی کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا کر اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ آخر میں ان کے ایک ہی جھٹکے سے یہ قد آور شخصیتیں زمیں بوس ہو جائیں۔ انجام کار ہندوؤں کی سازش کامیاب رہی۔ حاجی مستان نے یہ دھندا بالکل چھوڑ دیا اور انتہائی بلندی سے پستی کے اس مقام پر گرنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث مر گیا۔
यूसुफ पटेल तो पहले ही हिंदुओं के हाथों में खेल रहा था और अपनी सारी दौलत लुटाने के बायस जब बरसों बाद उसे रिहाई मिली तो वो जल्द ही कैद जिंदगी से भी रिहा हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।